بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. جو لوگ کلاس میں آ چکے ہیں دے آر ویلکم. اور مزید 1 منٹ ہم انتظار کریں گے, اس کے بعد ہم اپنا لیکچر شروع کر رہے ہیں.
ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो जो लोग क्लास में हैं, तकरीबन 3 स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। जी हाँ, तो अगर आप में से किसी को साउंड में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बता दें। अगर मेरे साउंड क्लियर है तो हम लेक्चर शुरू करते हैं। इज एवरीबॉडी लिसनिंग? यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स वेरी गुड। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक था विक्टोरियन नॉवेल का। कल के लेक्चर में हमने विक्टोरियन एज को डिस्कस किया था और हमने देखा कि बड़ी इंटरेस्टिंग एज है, बड़ी लॉन्ग एज थी। क्वीन विक्टोरिया के नाम से इसको मंसूब किया गया। उस पर हमने इस एज के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, इसकी खूबियां पढ़ी। उसका खुलासा क्या है कि उस दौर में इंडस्ट्रियलिज्म बढ़ रहा था, अपने अरूज पर था, मिडिल क्लास तरक्की कर रही थी, पैसा कमा रही थी, लेकिन इसके साथ ही साथ अमीर और गरीब का फर्क बहुत ज्यादा था। मुआशरे में एक्सप्लॉयटेशन थी, करप्शन थी और गैर इंसानी हालात थे। तीसरी बात हमने देखी कि उसी मुआशरे में जहाँ करप्शन थी, एक्सप्लॉयटेशन थी, गैर इंसानी हालात थे, बेईमानी, धोखा, फरेब सब कुछ था, वही मुआशरा इखलाकियात की बड़ी तबलीग करता था। बाकायदा मॉरल कोड्स थे जिस पर, कुछ इखलाकी कवानीन थे जिस पर अमल करना फर्ज था, और वो इखलाकी कवानीन औरतों के हवाले से खास तौर पर स्ट्रिक्ट थे। अब आते हैं जी हम विक्टोरियन नॉवेल की तरफ। विक्टोरियन एज हमने पढ़ ली, हमारा टारगेट है विक्टोरियन नॉवेल। जैसे कि हम अगला नॉवेल पढ़ेंगे डेविड कॉपरफील्ड, तो हमें पता होना चाहिए कि हम एक नॉवेल पढ़ने जा रहे हैं तो विक्टोरियन एज में जो नॉवेल्स लिखेंगे वो किस तरह के नॉवेल्स थे, राइटर्स ने, नॉवेलिस्ट ने किन टॉपिक्स को डिस्कस किया था, क्योंकि हमने भी कुछ वही चीजें पढ़नी है। तो हमें बिफोर हैंड, बिफोर टाइम मालूम होना चाहिए कि विक्टोरियन नॉवेल क्या चीज थी। In the early Victorian period, novel made a rapid progress. Novel reading was one of the chief hobbies of educated class, and material had to be found from every taste. ये जो फर्स्ट सेंटेंस मैंने पढ़ा ये बड़ा अहम है कि नॉवेल को उस दौर में पजीराई क्यों मिली। ये एक्सक्यूज मी, ऑफिस से फोन आ रहा है, मैं जरा यूनिवर्सिटी वालों को फोन अटेंड कर लूं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैडम, मैं ठीक हूँ जी। मैं 3 मिनट का लेक्चर डिलीवर भी कर चुका हूँ। मेरा टॉपिक शुरू है, आप हुक्म करें। जी मैम, आपकी आवाज स्टूडेंट्स, जी आपकी आवाज स्टूडेंट्स तक पहुंच गई है, आपको ऐड कर देते हैं बिकॉज दे आर लिसनिंग।
ओके स्टूडेंट्स, आप लोग अगर सुन रहे हैं तो मिस किरण का फोन था। आप लोग काइंडली इस ग्रुप में मिस किरण या मिस निगत में से किसी एक को ऐड कर दीजिए, क्योंकि उन्हें तशवीश हो रही है कि अभी एक बार फिर से फोन है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, अब आवाज आ रही है, पहले 2 बार कट गया था, हुक्म करें। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम वो लिंक आपको अभी शेयर हो जाएगा। बाकी ये कि आपका मैसेज बराह रास्त स्टूडेंट्स ने सुन लिया, क्योंकि वो आपको सुन रहे हैं। ठीक है, तो ओके जी, अभी 2-3 सेकंड में हो रहा है। ओके अच्छा जी प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सुन लिया। तो आप में से जिस किसी ने भी ग्रुप बनाया है, काइंडली मैम निगत को या मिस किरण को किसी एक को आप ऐड कर लें उसमें। ठीक है, मुझे चंद सेकंड का टाइम चाहिए, मैं लिंक शेयर कर दूं लोगों के साथ। कर दिया हुआ है उनको। कि ऐड कर दिया हुआ, बड़ी अच्छी बात है। तो बहरहाल मैं जरा लिंक उनके साथ शेयर कर दूं, फिर अपना ये लेक्चर जारी रखते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, इस थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के बाद दोबारा से अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो हाँ, मैं बता रहा था कि कल हमने विक्टोरियन एज को डिस्कस किया था। विक्टोरियन एज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमने उनको देखा था। और आज हमने लेक्चर अपना इस तरह से शुरू किया है कि हमने चूंकि विक्टोरियन नॉवेल स्टडी करना है, तो फर्स्ट वी शुड नो व्हाट काइंड ऑफ नॉवेल वाज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन दैट एरा, कि उस दौर में किस तरह का नॉवेल प्रोड्यूस किया जा रहा था, एंड व्हाई वाज नॉवेल सो पॉपुलर इन दोस डेज। उन दिनों में नॉवेल इतना पॉपुलर क्यों था। उसकी पहली रीजन हमने पढ़ी थी कि उस दौर में मिडिल क्लास की ये हॉबी थी कि वो नॉवेल्स पढ़ते थे। भैया मिडिल क्लास की हॉबी क्यों थी, मैं कल वाले लेक्चर के हवाले से बात को शुरू करूंगा। कल हमने क्या पढ़ा था कि द मिडिल क्लास वाज मेकिंग प्रोग्रेस, दे वर गेटिंग प्रॉस्पेरस, वो खुशहाल हो रहे थे, इंडस्ट्री में उनका लिंक था, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा रहे थे, और हर गुजरते दिन के साथ मिडिल क्लास अमीर होती जा रही थी। वो तालीम पर भी अब तवज्जो देते थे, वो पढ़े लिखे लोग थे, वो अनपढ़ जाहिल नहीं थे। उनकी खवातीन चूंकि घर पे रहती थी, कल के लेक्चर के हवाले से हमें मालूम है कि खवातीन के पास उस दौर में कोई खास राइट्स नहीं थे, सोशल राइट्स। ना वो ज्यादा तालीम हासिल कर सकती थी, ना वो किसी बिजनेस में कारोबार में आ सकती थी। दे वर जस्ट हाउस होल्ड लेडीज, दे वर जस्ट हाउस वाइफ्स।
تو گھر بیٹھ کر ان کے پاس ناول پڑھنا سب سے بڑی ایکٹیویٹی تھی. یہ پہلی ریزن تھی کہ ناول واز میکنگ پروگرس ان دوز ڈیز. ناول ان دنوں میں بڑی تیزی سے ترقی کر رہا تھا. ایک چیز ابھی ہم نے پڑھی کہ یہ تھرڈ لائن میں ہم نے پڑھا تھا and material had to be found for every taste. ہر ٹیسٹ، ہر ذوق، ہر فطرت کے بندے کے لیے ناول سے متعلق میٹیریل کلیکٹ کر کے تھیمز اینڈ آئیڈیاز لے کر ناولز لکھے جا رہے تھے. مثلا رومانٹک ناولز بھی تھے، ڈیٹیکٹیو تھے، کامیڈی اینڈ ٹریجڈی بھی اس میں شامل تھی، ہارر ناولز بھی تھے. ہر طرح کے شخص کے ذوق کے مطابق مارکیٹ میں ناول اویلیبل تھا. یہ ایک ریزن تھی ناول کی پاپولیرٹی کی. فردر ریزنز کیا تھے جو کہ ہم اسی پیراگراف میں ڈسکس کر رہے ہیں، ان کا میں ایک اوور ویو آپ کو دے دیتا ہوں. ناول کے پاپولر ہونے کی دوسری وجہ، وکٹورین ناول کے پاپولر ہونے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اس دور میں پرنٹنگ پریس کا فارمولا انسان کو سمجھ آ گیا تھا. پرنٹنگ بڑے پیمانے پر مشینز پر ہوتی تھی، لہٰذا ناول تیزی سے پبلش ہوتے تھے. پچھلے زمانوں میں وکٹورین ایج سے مزید 100-150 سال پہلے پرنٹنگ بڑے محدود پیمانے پر ہوتی تھی، وہ مہنگی تھی، وہ سلو پروسیس تھا. لیکن اب وکٹورین ایج میں اٹ واز اے فاسٹ پروسیس اینڈ اٹ واز چیپ. یہ دوسری وجہ تھی کہ وکٹورین ناول بڑا پاپولر ہو رہا تھا. اب تھوڑا سا اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں، پھر میں مزید اس کی وضاحت کرتا چلا جاؤں گا. دا ریزلٹ واز، یہ تھرڈ لائن سے ہم نے بریک کیا تھا جی، جب میم کا فون آیا تھا تو تھرڈ لائن پہ ہم تھے. The result was that the scope of novel was considerably enlarged. The scope of novel was considerably enlarged. یعنی ناول کا سکوپ بہت بڑھ گیا تھا، اس کی حدیں، اس کی باؤنڈریز بہت بڑھ گئی تھی. اور اس کی ریزن یہی تھی کہ ہر ٹیسٹ کے بندے کے لیے اس کے ذوق کے مطابق کہانیاں بنائی جا رہی تھی. Victorian novel entertained the rising middle class and depicted the contemporary life in a چینجنگ سوسائٹی. مڈل کلاس کا ذکر میں آلریڈی کر چکا ہوں کہ مڈل کلاس نے ہی تو ناول کی سرپرستی کی تھی. مڈل کلاس کی خواتین کے پاس گھر بیٹھ کر ناول پڑھنا سب سے بڑا مشغلہ تھا. اور ایک اچھی بات کیا ہے وکٹورین ناول کی جو کہ ہم نے اس لائن میں پڑھی ہے، وہ یہ تھی کہ ڈپکٹڈ دا کنٹمپریری لائف ان اے چینجنگ سوسائٹی. اس بدلتے ہوئے معاشرے کی جو تصویر تھی، حقیقی اصلی تصویر، وہ اس ناول میں موجود تھی، وہ وکٹورین ناول کا حصہ تھی. اس معاشرے میں جو کچھ ہو رہا تھا، جو کرپشن تھی، جو انڈسٹری کے حالات تھے، جو غریبوں کے حالات تھے، جس طرح سے امیر لوگ ایکسپلوٹیشن کر رہے تھے، وہ ظلم، وہ زیادتی حقیقی معنوں میں پیش کی جا رہی تھی ناول میں. یہ ہے جی کنٹمپوریری لائف. Although the novel had been in development since 18th century. یہ اب بڑی پتے کی بات ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو میں اب تک ڈسکس کر رہا ہوں، اس کا ذکر ہم نے کل بھی کیا تھا. کیا ہے کہ although the novel had been in development since the 18th century with the work of Daniel Defoe, Henry Fielding, Lawrence Stern, Samuel Richardson and the others. اس میں جناب سیموئل ریچرڈسن بڑا کمال کا ناولسٹ تھا. He belongs to the 18th century. But it was in this period that the novel got mass acceptance and readership. اچھا جی، 18th century سے بات شروع کرتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وکٹورین ایج سے کم و بیش 100 سال پہلے ناول کا وجود موجود تھا. کچھ بڑے اچھے ناولسٹ بھی تھے، جس میں ریچرڈسن بڑا کمال کا ناولسٹ تھا، ہینری فیلڈنگ بڑا اعلیٰ تھا. ہینری فیلڈنگ کو میں نے پڑھا ہے، ریچرڈسن کو پڑھنے کا اتفاق ہوا مجھے. They were great novelist. ان کے ناولز آج بھی ریفر کیے جاتے ہیں تحریروں میں، ان کا ریفرنس ہوتا ہے. جہاں ناول کی بات ہوتی ہے وہاں ریچرڈسن کا ذکر ضرور ہوتا ہے. ریچرڈسن کے ناول پامیلائز کا ذکر ضرور ہوتا ہے، ہینری فیلڈنگ کا ذکر ہوتا ہے. تو کیا وجہ تھی کہ وکٹورین ایج میں ہی ناول اتنا پاپولر ہوا؟ یہ وہی بات ہے جس کو ہم آلریڈی 2 بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک تو مڈل کلاس کے پاس پیسہ تھا، دوسرا ان کے پاس فرصت تھی، تیسرا ہر ٹیسٹ کے لوگوں سے متعلق
کہانیاں اکٹھی کی جا رہی تھی. ایک اور اگلی بات ہے جو کہ ہم اگلے پیراگراف میں پڑھ رہے ہیں ناول کی پاپولیرٹی سے متعلق کہ وکٹورین ایج میں ہی آخر ناول اتنا پاپولر کیوں ہو گیا. وہ چیز یہ تھی, کچھ رہ تو نہیں گیا بٹ اٹ واز, ہاں ٹھیک ہے کلیئر. اب وہ اگلی بات یہ تھی کہ وکٹورین ایج میں The British Empire was a vast empire. یہ جو برٹش امپائر تھی بہت بڑی تھی, دنیا کے 2 سے 3 بڑے براعظموں پر ان کی سلطنت تھی. یہ ہمارا بر صغیر ان کے پاس تھا, براعظم افریقہ کا ایک بڑا حصہ ان کے پاس تھا, امریکہ پر یہ قابض تھے, مڈل ایسٹ میں یہ قابض تھے. تو ایک بڑا رقبہ تھا ان کے پاس. جہاں جہاں گورا صاحب کی انگریز کی حکومت تھی وہاں انگریزی بھی پڑھی اور سمجھی جاتی تھی. تو جہاں تک انگریزی پڑھی اور سمجھی جاتی تھی وہاں تک برطانیہ والوں کی یہ پروڈکٹ یعنی ناول بھی پڑھا جاتا تھا. تو ان کا پبلش کیا ہوا ناول نہ صرف ود ان دا انگلش کنٹری, نہ صرف انگلینڈ کی سرزمین پر بلکہ انگلینڈ سے باہر باقی بر اعظموں میں بھی پڑھا جاتا تھا. یہ ایک اور وجہ تھی کہ ناول ان کے لیے کمائی کا ایک ذریعہ تھا, اس کے خریدار بہت تھے. اور فردر ایک اور ریزن اس کے پاپولر ہونے کی یہ تھی کہ اب چونکہ انگلینڈ ساری دنیا سے را میٹیریل اکٹھا کرتا تھا اس زمانے میں, وکٹورین ایج میں افریقہ اس کے قبضے میں تھا, ایشیا اس کے قبضے میں تھا, امریکہ اس کے قبضے میں تھا. تو ان کے پاس سستے را میٹیریل کی, بلکہ سستا کیا کہنا چاہیے, مفت کے را میٹیریل کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. پروڈکشن آف پیپر, کاغذ جو کہ بنیادی چیز ہے, پروڈکشن آف پیپر واز ناٹ اے پرابلم فار دیم, پرنٹنگ واز ناٹ اے پرابلم فار دیم. ان کے اخراجات بہت کم تھے, پیپر ان کے پاس تقریباً مفت کا تھا, پرنٹنگ کا سامان اور انک وغیرہ تقریباً مفت کی تھی, جبکہ ان کے خریدار بہت زیادہ تھے, انگلینڈ سے باہر باقی براعظموں میں بھی تھے. لہٰذا ناول ان کے لیے it was a source of income for them, ان کے لیے آمدنی کا ایک وسیلہ بھی تھا. یہ چند وجوہات ہیں جی کہ وکٹورین ناول کیوں پاپولر تھا. اس پیراگراف کو میں پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. یہ وہی باتیں ہیں جو کہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں, لیکن پڑھ دینا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں سے آپ کو پیپر کے لیے کچھ مواد, کچھ ورڈز, کچھ فریزز مل سکتے ہیں کہ یہ فکرہ بڑا اچھا ہے, مجھے بھی پیپر میں یہ ایڈجسٹ کر دینا چاہیے, یہ آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. The growth of cities and overseas colonies became a ready market for novel. جی یہ وہ بات ہے جو میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ انگلینڈ میں بھی شہر ایکسپینڈ ہو رہے تھے, شہر بڑھ رہے تھے, کیونکہ لوگ ملازمت کی غرض سے دیہات چھوڑ کر, گاؤں چھوڑ کر شہر کی طرف آ رہے تھے. اس کے بعد باقی براعظم انگلینڈ کی کالونی تھے. اینڈ انکریز ان پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ ہاؤسز, پرنٹنگ پریس بڑھتے جا رہے تھے, پبلشنگ ہاؤسز میں اضافہ ہو رہا تھا. all the also facilitated the growth of the novel as a forum. Also the time alone at home for women could be filled by reading. اس کا ذکر ہم شروع میں کر چکے ہیں کہ جو خواتین گھر پہ فارغ بیٹھی ہوتی تھی ان کا یہ مشغلہ تھا, لہٰذا انہوں نے ناول کی سرپرستی کی. It became a leisure activity. The novel of the age mostly had a moral strain. اب جناب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بتاتا ہے کہ what kind of Victorian novel was. اب تک تو ہم نے پڑھا کہ وکٹورین ناول کی پاپولیرٹی کی وجوہات کیا تھی, ریزنز کیا تھی. اب ہم پڑھیں کہ وہ ناول تھا کس طرح کا. مجموعی طور پر it had a moral strain in them. یہ موریلٹی, اخلاقیات کی تبلیغ کرتے تھے. with a belief in the innate goodness of human nature. جی کہ وہ لوگ تبلیغ کرتے تھے کہ انسان کے وجود کے اندر, انسان کی ذات میں اچھائی موجود ہے. اگرچہ اس معاشرے میں تقریباً ہر دوسرا شخص کرپٹ تھا, برا تھا, لیکن وہ اس بات کی تبلیغ کرتے تھے, مانتے تھے کہ ہیومنزم, انسانیت, ہیومینٹی کوئی چیز ہے. دوسری چیز ناول سے متعلق, the characters were all rounded and the protagonists usually belonged to a middle class society who struggled to create a niche for himself in the industrial world. اس دور کے ناول کے جتنے بھی کیریکٹرز ہوا کرتے تھے وہ اسی معاشرے سے تھے. they were not imaginative, they were not imaginative, وہ کچھ تصوراتی مخلوق نہیں ہوا کرتے تھے.
معاشرے کے زندہ جیتے جاگتے انسان اس ناول کے کیریکٹرز بنا کرتے تھے. خاص طور پر ناول کا ہیرو ایک مڈل کلاس شخص ہوا کرتا تھا. وہ کسی بادشاہ کا بیٹا یا کوئی شہزادہ نہیں ہوا کرتا تھا. غریب طبقے سے تعلق رکھنے والا کوئی غریب یتیم لڑکا ہوا کرتا تھا جو کہ بچپن گزارتا ہے مشکل سے اور پھر جوانی میں ترقی کرتا ہے, پیسہ کماتا ہے, عروج کی طرف جاتا ہے. یا پھر وہ ٹیس جیسی کوئی ہیروئن ہے جو کہ اپنی ساری زندگی اسٹرگل کرتی ہے, اسٹرگل فار ہر سروائیول, اسٹرگل فار دا سروائیول آف ہر فیملی اینڈ اسٹرگل ٹو پروٹیکٹ ہر سیلف ریسپیکٹ. اپنی عزت نفس کو بچانے کی کوشش کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ موت کے منہ میں پہنچ جاتی ہے. کچھ اس طرح کی کہانیاں, کچھ اس طرح کے کیریکٹرز ہوا کرتے تھے. The stress was on realism at an attempt to describe the daily struggle of ordinary men. ریئلزم کا ذکر آیا کہ جناب اس دور کے ناولز میں ریئلزم کو فوکس کیا گیا تھا, جو حقیقی معاملات تھے اس معاشرے کے, اس سماج کے, اسے پیش کیا گیا تھا. اور کس طرح سے مڈل کلاس لوگ اسٹرگل کرتے تھے, جدوجہد کرتے تھے اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے, ہر دن خیر و عافیت سے گزارنے کے لیے. وہ چیز ہمیں ان کے ناولز میں نظر آتی ہے. That the middle class reader could associate himself in. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب مڈل کلاس کا ایک بندہ ناول پڑھتا تھا تو وہ اپنے آپ کو اس ناول سے ایسوسیٹ کرتا تھا, وہ محسوس کرتا تھا کہ یار یہ تو میری کہانی ہے, ارے یہ تو میرے ساتھ بھی ہوا ہے. تو جناب ہم نے آج کے اس لیکچر میں وکٹورین ایج کی کوالٹیز اور وکٹورین ایج کے ناول کی کوالٹیز کو ڈسکس کیا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹارگٹ کی طرف, اور وہ ہے مسٹر چارلس ڈکنس اور اس کا ناول, چارلس ڈکنس کا ناول ڈیوڈ کاپرفیلڈ. اب ہم چارلس ڈکنس کو پڑھیں گے. یہ ناولسٹ ہے جس کا ناول ہم نے پڑھنا ہے. آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پیدائش 1812 میں ہوتی ہے. 1812 سے 1870 تک کا اس کا زمانہ ہے, یعنی چارلس ڈکنس فرسٹ وکٹورین ایج یا وکٹورین ایج کے پارٹ 1 سے تعلق رکھتا ہے. جس کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ 1870 میں 1870 سے آنورڈز وکٹورین ایج کا سیکنڈ پارٹ شروع ہوتا ہے. تو یہ فرسٹ پارٹ والا شخص تھا جس نے اپنی زندگی گزاری فرسٹ ہاف میں. اور چارلس ڈکنس سے متعلق آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک خاص وکٹورین شخص تھا, مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا ایک غریب بچہ تھا, غریب باپ کا بیٹا, جس کو زندگی میں بچپن میں محنت کرنا پڑی, جد و جہد کرنا پڑی. پھر اس نے ترقی کی, پھر اس نے پاپولیرٹی حاصل کی, شہرت حاصل کی, پیسہ کمایا. اور یہ چیزیں چارلس ڈکنس کے ناول ڈیوڈ کاپرفیلڈ میں ہمیں ملتی ہیں. ڈیوڈ جو کہ اس ناول کا مرکزی کردار ہے جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں, وہ سیم یہی چیز ہے, وہ چارلس ڈکنس کا عکس ہے جو ہم پڑھیں گے. تو Charles Dickens was a chief among early Victorian novelists and is the most popular of all English novelists. ایک چیز یہ کہ وہ ارلی وکٹورین ناولسٹ میں سے تھا, موسٹ پاپولر تھا. It was at the age of 25 with the publication of Pickwick Papers that Dickens suddenly rose in fame. 25 سال کی جب عمر تھی چارلس ڈکنس کی تو اس نے ایک ناول لکھنا شروع کیا جس کا نام تھا پکوک پیپرز, اور وہاں سے اس کو شہرت حاصل ہونا شروع ہوئی. It started the famous Victorian mode of serial novels which dominated the age till the end of the century. ٹھیک ہے, یہ اسی سے جڑی ہوئی بات ہے جس کی میں وضاحت کرتا ہوں. وکٹورین ایج میں ٹرینڈ یہ تھا کہ ناول ان دی فارم آف ایپیسوڈز لکھے جاتے تھے, جیسے ہم اپنے ٹی وی پر آج کل ڈراماز کی ایپیسوڈز دیکھتے ہیں. اسی طرح سے ہفتہ وار یا ہر 15 دن بعد یا منتھلی بیسس پر ناول کی ایپیسوڈز پبلش ہوا کرتی تھی, میگزینز میں, رسالہ میں, اخبار میں. تو چارلس ڈکنس نے بھی ایک ناول
لکھا جو کہ ایپیسوڈز کی صورت میں تھا. پکوک پیپرز اس کا نام تھا. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ ایپیسوڈز کی صورت میں لکھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ایک تو رائٹر کو وقت مل جاتا تھا ایک چیپٹر لکھنے کے بعد دوسرا چیپٹر لکھنے کا وقت اس کو مل جاتا تھا. دوسرا عوام کی ڈیمانڈز اینڈ ٹرینڈز اس پہنچ جاتے تھے کہ عوام کیا پڑھنا چاہتی ہے, اس کے مطابق ناولسٹ ناول لکھنے والا اپنی ناول کی کہانی کو مولڈ کر سکتا تھا. یہ اس دور کا ٹرینڈ تھا اور تقریباً تمام وکٹورین ایج اپ ٹو 70 ایئرس تقریباً 70 سال یہی سلسلہ جاری رہا ناول لکھنے کا. تو جناب ذرا پکوک پیپر سے آگے آتے ہیں. اٹس ناٹ اونلی میڈ دا ریڈر اینشیس فار دا نیکسٹ سیریل ٹو کم اینڈ read the popularity of the book itself, but also gave the writer a chance to alter his work according to the mood and expectation of his audience. اس بات کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ ایک تو رائٹر کو وقت مل جاتا تھا کہ وہ اپنے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لکھے. دوسرا اس تک عوام کی ڈیمانڈز پہنچ جاتی تھی, ان کی فیلنگز پہنچ جاتی تھی, عوام کی ریڈرز کی ایکسپیکٹیشنز سے وہ آگاہ ہو جاتا تھا, اس کے مطابق وہ اپنی کہانی کو مولڈ کر سکتا تھا. اب اس پیراگراف میں ہمیں دو باتیں اہم ملتی ہیں جو کہ میں پیپر میں سوال بنا کے ایڈجسٹ کر سکتا ہوں, لہٰذا آپ کے علم میں ہونی چاہیے. نمبر ایک یہ کہ پوچھا جا سکتا ہے کہ what was the first novel composed by Charles Dickens. چارلز ڈکنس کا پہلا ناول کیا تھا؟ وہ پکوک پیپرز تھا. اور کس طرح سے ناولز لکھے جاتے تھے اس دور میں, یہ ہم نے اس لائن میں پڑھا تھا. سیریل ناولز سے جناب, سیریل کی صورت میں لکھے جاتے تھے, ون آفٹر دا ادر چیپٹر. یہ دو باتیں اہم ہیں. اچھا جی, چارلز ڈکنس سے متعلق اگلی بات, the novels of Dickens are full of pathos. اس میں پیتھوس ہے, دکھ ہے, سیریسنس ہے, ٹریجڈی ہے. He embodies the inner life of man in his work with a direct moral purpose. Inner life focus ہے چارلز ڈکنس کا, اور یہ بات بڑی اہم ہے کیونکہ ہم جب اس کا ناول پڑھیں گے تو ہم محسوس کریں گے کہ ہاں واقعی یہ شخص ایک کردار کی ظاہری شکل و صورت کو بیان نہیں کرتا, بلکہ اس کے اندر جو کہانی چل رہی ہے, ناول کے کیریکٹر کے اندر جو کشمکش, جو اتار چڑھاؤ چل رہا ہے, یہ اس کو فوکس کرتا ہے. He embodies the inner life of man in his work with a direct moral purpose. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ morality کی preach, تبلیغ کرنا. His theme is the worth of man's feelings, thoughts and affections. چارلز ڈکنس کا فوکس کیا ہے؟ ایک انسان کی فیلنگز, کہ ایک بندہ کیا سوچتا ہے, کس طرح سے سوچتا ہے, اس کی فیلنگز کیا ہے, احساسات کیا ہے, محبت کیا ہے, یہ ساری چیزیں چارلز ڈکنس کے ناول کا مرکز فوکس ہوا کرتی تھی. اچھا جناب, ہمیں میسج مل گیا ہے کہ ہمارے لیکچر کے لاسٹ 9 منٹس باقی ہیں, تو کلاس کی کوئی ایک اسٹوڈنٹ کائنڈلی ذرا اپنی اٹینڈنس کی ایک پک لے کر مجھے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیجیے تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے. اوکے, آج اس ٹاپک کو ہم ختم کرتے ہیں. The values qualities like honor, fidelity and courage, یہ کچھ چیزیں تھی جو کہ چارلز ڈکنس اپنے ناول میں پیش کرتا ہے. وہ بات کرتا ہے کہ انسان کو ویلیوز, ہیومن ویلیوز, انسانی قدروں کا پاس رکھنا چاہیے. فائڈیلٹی, اس میں وفاداری ہونی چاہیے. کریج, اس میں ہمت حوصلہ بھی ہونا چاہیے, کیونکہ وکٹورین دور میں کوئی بھی شخص اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا تھا جب تک کہ اس میں کریج, ہمت, حوصلہ نہ ہو. وہ حوصلہ ہونا چاہیے تھا معاشرے میں موجود ناانصافیوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ, ہر دن خیر و عافیت سے گزارنے کا حوصلہ, کیونکہ غربت کا عالم یہ تھا کہ ہر شخص اس اسٹرگل میں تھا کہ آج کا دن گزر گیا ہے, کل کے لیے مجھے تیار رہنا ہے. آج کھانے کو مل گیا ہے, کل کے لیے پھر سے جدوجہد کرنی ہے. The best example of Dickens' idealism is A Tale of Two Cities. جی, idealism کی مثال A Tale of Two Cities کا ذکر آیا. Tale of Two Cities چارلز ڈکنس کا ایک ناول ہے جو کہ شاید آپ کے سلیبس میں تو شامل نہیں, لیکن بہرحال
مجھے یہ ناول پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے، میں اس سے متعلق ایک فقرہ پڑھ دوں، پھر میں اس کی مختصر سی کہانی آپ کو بیان کر دوں گا. Where he teaches that how a man can lay down his life for his friends. تو A Tale of Two Cities میں رائٹر نے چارلس ڈکنس نے کریج کا ذکر کیا ہے، فائیڈیلٹی کا ذکر کیا ہے، سیکریفائس قربانی کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے ایک شخص اپنے دوست کی خاطر اپنی جان قربان کر سکتا ہے. تو جس موریلٹی ہیومن ویلیوز کا ذکر چارلس ڈکنس کرتا ہے، اس کی بہترین مثال یہ ناول A Tale of Two Cities ہے. اس کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ بڑی مختصر کہانی بیان کروں، تفصیل میں نہیں جا رہا. ایک لڑکا ہے جسے کسی لڑکی سے محبت ہو گئی. He proposed her but she refused to marry him. وہ لڑکا خاموش ہو جاتا ہے، وہ کوئی ریئیکشن شو نہیں کرتا، نہ نفرت کا نہ ہی غصے کا، کسی طرح کا کوئی اظہار نہیں کرتا. He is just silent after rejection. اس لڑکی کی شادی کسی اور سے ہو جاتی ہے. اب یہ جو موجودہ لور ہے اس لڑکی کا اور جو اس کا ہسبینڈ ہے، دونوں کی شکل و صورت آپس میں بڑی ملتی جلتی ہے، ہم شکل ہیں. وہ اس لڑکی کو، اس کے خامد کو فرانس جانے کا اتفاق ہوتا ہے، فرام انگلینڈ ٹو فرانس. وہ فرینچ ریولوشن کا زمانہ تھا، انقلاب فرانس کا زمانہ تھا. عوام بادشاہ اور شاہی محل کے وزراء کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے. ان کی پکڑ دکڑ، ان کو پھانسی پر لٹکانا، یہ سب اس دور میں چل رہا تھا. اس لڑکی کے شوہر کو وہاں پکڑ لیا جاتا ہے اس شبے میں کہ یہ تو شاہی خاندان کے افراد کا ہیلپر تھا، اس کے لیے سزائے موت تجویز ہوتی ہے. یہ شخص وہاں پہنچتا ہے، جیل تک پہنچتا ہے، کسی طرح سے ساز باز کر کے، کسی کو رشوت دے کر یا اپنے تعلقات کا استعمال کر کے. جب اس شخص کو پھانسی کے تختے کی طرف لے جایا جا رہا تھا، وہ اس کی جگہ بیٹھ جاتا ہے. پولیس اس وین میں، گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے جو کہ اس مجرم کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے جا رہی تھی، اور اس کو وہاں سے فرار کروا دیتے. اس طرح سے وہ بڑی خاموشی سے اپنی جان قربان کر دیتا ہے اور اپنی بیلوڈ، اپنی محبوبہ کو دکھ سے بچا لیتا ہے کہ اس کا خامد نہ مر جائے، کیونکہ اگر اس کا خامد مر جائے گا اس کو دکھ ہوگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے گے. یہ تھی جی کہانی A Tale of Two Cities کی. کبھی اگر آپ کو وقت ملے تو پڑھیے گا، بڑی مزے کی چیز ہے. تو اس A Tale of Two Cities کے ذریعے سے چارلس ڈکنس نے ہمیں بتایا کہ ہیومن ویلیوز اینڈ فائیڈیلٹی کوئی چیز ہے، کریج، ہمت، حوصلہ بھی ایک چیز ہے. ظاہر اپنی جان قربان کر دینا بڑی حوصلے کی بات ہے، ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، اور پیورٹی آف لو اس میں شامل ہے. یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ چارلس ڈکنس اپنے ناول میں پیش کیا کرتا تھا. اگلی بات کی طرف آتے ہیں. His second great work was the first parts of his novel Oliver Twist, which was published in the same year that Queen Victoria ascended the throne. ایک بار پھر سے اس کے ایک ناول کا ذکر ہے. اولیور ٹوسٹ اس کا ایک اور ناول تھا جو کہ اس نے اس ابتدائی دور میں لکھا تھا جب کوئین وکٹوریا تخت نشین ہوئی تھی. In this novel, Charles Dickens published the story of an orphan and his struggle with poverty and social injustice in the early part of the century. اور یہ جو اولیور ٹوسٹ ہے اس میں ہیرو ایک یتیم بچہ ہے. بچپن میں باپ فوت ہو جاتا ہے اور یہ اپنی زندگی بچانے کے لیے معاشرے میں اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے بڑی جدوجہد کرتا ہے. اس یتیم بچے کی کہانی کی صورت میں چارلس ڈکنس نے بتایا تھا کہ اس معاشرے میں یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ کچھ ایسا ہی سلوک ہوتا تھا. یتیموں، غریبوں کو بڑی جدوجہد کرنا پڑتی تھی اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے، معاشرے میں خود کو زندہ رکھنے کے لیے. اور ہم جو ناول ڈیوڈ کاپر فیلڈ پڑھنے جا رہے ہیں اس میں بھی ایک یتیم بچے کی کہانی ہے. ڈیوڈ کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس کی پیدائش سے تقریباً 6 ماہ پہلے اس کی والدہ کی وفات ہو چکی تھی. یہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی کہانی ہے جو کہ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. Dickens was himself aware of his age as a journalist.
यहाँ से हमें पता चला कि चार्ल्स डिकिंस का पेशा क्या था, वो बाय प्रोफेशन एक जर्नलिस्ट था, आज जर्नलिस्ट। यहाँ एक चीज आपको काम देगी, मैं ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछ सकता हूँ कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ चार्ल्स डिकिंस, उसका प्रोफेशन क्या था, वो एक जर्नलिस्ट था, किसी अखबार के इदारे से मुंसलिक होकर काम करता था। ही शेयर्ड द एक्सपीरियंसेस ऑफ हिज लाइफ, हिज ओन लाइफ थ्रू ओलिवर ट्विस्ट। और ओलिवर ट्विस्ट जो उसका नॉवेल है, उसमें ये शख्स हकीकत में अपनी जिंदगी की एक्टिविटीज को बयान करता है, उसकी अपनी जिंदगी में क्या कुछ हुआ था वो बयान करता है, हिज नॉवेल्स। और यहाँ पर ओलिवर ट्विस्ट के साथ साथ चार्ल्स डिकिंस का भी हम जिक्र कर ये डेविड कॉपरफील्ड का भी जिक्र कर सकते हैं कि डेविड कॉपरफील्ड में भी वो अपनी ही जिंदगी की एक्टिविटीज को, अपनी जिंदगी की ट्रेजेडीज को बयान करता है। His novels entered the world of the workhouses, okay, the dens of thieves and the stress. अब हम इस लास्ट सेंटेंस में पढ़ रहे हैं कि इसके नॉवेल्स का इफेक्ट क्या था मुआशरे पर। हम पढ़ते हैं कि इसके नॉवेल्स पहुंचते हैं वर्कर्स के हाथों में, वो जो लोग गलियों बाजारों में घूमते फिरते थे, गरीब तबका, आम आवाम, वो चार्ल्स डिकिंस के नॉवेल को पढ़ते हैं, जिसमें हर तरह के लोग हैं, मेहनत कश भी हैं, थीव्स का जिक्र हुआ है, चोर, उठाई गिरे, जेब तराश भी हैं। इट highlighted that while there was economic prosperity, on one side there was poverty, on the other hand, while morality and virtue were championed, hypocrisy was equally a part of society. तो जब वो नॉवेल पढ़ा जाता है तो हमें पता चलता है, नॉवेल पढ़ने वाले उस दौर के रीडर को भी पता चलता है, मुझे और आपको भी पता चलता है कि वो मुआशरा जिसमें एक तरफ अमारत बढ़ रही थी, लोग अमीर हो रहे थे, प्रोस्पेरिटी थी, उसी मुआशरे में गुर्बत और हिपोक्रेसी भी थी। हाँ, मैं अपने पॉइंट को कंप्लीट करता हूँ। मैं ये बता रहा था कि इसका नॉवेल आम गरीब अवाम के हाथ में पहुंचता है, मेहनत करने वाला एक मजदूर भी इसका नॉवेल पढ़ता है, कोई जेब तराश, कोई उठाई घिरा भी पढ़ता है, मिडिल क्लास की खवातीन भी पढ़ती हैं, और वो महसूस करते हैं कि वो जो कुछ पढ़ रहे हैं, अरे ये तो उनकी अपनी कहानी है, ये तो उनके साथ हो चुका है, या फिर ये तो उनके साथ हो रहा है। वो महसूस करते हैं कि जब चार्ल्स डिकिंस का नॉवेल पढ़ा जाता है, वो महसूस करते हैं कि वो तो अपने ही घर की कहानी पढ़ रहे हैं। His works enjoyed continuous popularity and acceptance, and Dickens as a writer became famous for his wit, satire, social commentary, and his in-depth characters. तो ये जनाब कुछ क्वालिटीज थी चार्ल्स डिकिंस की जिसके बिना पर वो पॉपुलर हुआ। वो क्या थी कि ये शख्स अपने नॉवेल्स में विच, सैटायर, सोशल कमेंट्री करता था,